मौत एक ऐसी जी हकीकत है, रियलिटी है दुनिया की, कि इस दुनिया में बड़े बड़े नाफरमान और बड़े बड़े मुनकर आए, हत्ता कि जिन्होंने कुरान का इनकार कर दिया, आसमानी किताबों का इनकार कर दिया, और ऐसे बदबख्त भी आए कि जिन्होंने खुदाए वहदहू ला शरीक का इनकार कर दिया। खराब भी नहीं आया दुनिया में। लेकिन अगर नहीं इनकार हुआ इस कायनात में, इस ज़मीन पर, वो कौन सी चीज़ है जी? मौत। मौत का नहीं कोई किसी ने इनकार किया कि मरने से कोई भी इस दुनिया में इंसान ऐसा नहीं जो ये कि यार मरना ही नहीं है, मौत है ही नहीं। मौत ऐसी हकीकत है जिसका दुनिया के अंदर कोई मुनकर नहीं है। तो जब ये ऐसी एक हकीकत है जिसमें हम सब को, हर जिंदा इंसान को उससे दो चार होना पड़ना है, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखना है। सबसे पहला जी, सबसे पहला मसला मौत के हवाले से और मैयत की तजहीज़ व तकफीन में यहाँ से आगाज़ कर रहा हूँ। सबसे पहला मसला जी मौत की तमन्ना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी, हम सब जितने भी यहाँ पर बैठे हुए ना, मुझ समेत, हम सब की ज़िंदगी के अंदर आजमाइशें हैं। ज़िंदगी किसी की भी सौखी नहीं है। आप मेरे सामने बैठेंगे ना, आप अपने मुझे दुखड़े सुनाना शुरू कर देंगे, मेरी आंखों से भी आंसू जारी हो जाएंगे, यार बंदा इतना दुखी है। लेकिन एक घंटा तुहाडे दुखड़े सुनने के बाद उस अगले घंटे में मैं अपने दुखड़े सुनाने शुरू करूंगा ना आपको, कि यार मेरी ज़िंदगी में कितने दुख हैं, तो आप रोने शुरू कर दें, यार ये बंदा तो साढ़े थोड़ी ज़्यादा दुखी है। तो हर इंसान जो है ना अपनी अपनी जगह पे दुखी है, अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी आजमाइशों के अंदर है। जो मेरी आजमाइशें हैं आप उसके करीब से भी नहीं गुजरे होंगे, लेकिन जो आप जिन आजमाइशों से झेल रहे हैं, आप जिन आजमाइशों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं उन आजमाइशों से करीब भी नहीं गुजराऊंगा। हर बंदा अपनी अपनी आजमाइशों में, क्योंकि अल्लाह ने खुद ये इस ज़िंदगी को बनाया है आजमाइश के लिए। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सब्र करने वालों को खुशखबरी है। तो जब ये ज़िंदगी आजमाइशों का नाम है, टेंशनों का नाम है, और इस दुनिया के अंदर हर बंदा दुखी है, हर बंदा परेशान है, हर बंदा आजमाइश में मुब्तला है, तो पहला मसला मौत के हवाले से आपने याद रखना है कि कभी भी ज़िंदगी में अपनी ज़ुबान पर मौत की तमन्ना नहीं लानी, मौत की तमन्ना नहीं करनी कि अल्लाह मैंने चुक ला, मेरे पर्दे ढक दे, और जो है ना मुझे मार दे और मैं मर जाऊं। ये इस तरह के अल्फाज, इस तरह की जुमले शरीयत के यहाँ इंतहाई नापसंदीदा है। ये मौत का, जिंदगी का, हमारे दुनिया में आने का फैसला भी रब ने किया था, और हमारे दुनिया से जाने का फैसला भी रब ने करना है। ना हम अपनी मर्जी से दुनिया में आ सकते हैं, ना ही अपनी मर्जी से दुनिया से जा सकते हैं। ये फैसला और इख्तियार ये रब ने अपने पास रखा है। तो जो इंसान इस फैसले को चेंज करने की कोशिश करेगा ना, वो शरीयत के यहाँ बहुत ही मबगूज़ तरीन शख्स होता है, जो खुदकुशी करे। उसका अगले मसला में अर्ज करने लगा। लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज किया ना, दुनिया है टेंशनों का नाम, परेशानियों का नाम। अगर कभी दुनिया से, जिंदगी से तंग आ ही जाओ और कभी मौत की तमन्ना करनी ही पड़ जाए कि या अल्लाह मैंने चुक ला, मौत की दुआ करनी ही पड़ जाए, तो फिर रसूलुल्लाह ने हमें दुआ सिखाई। सही बुखारी की हदीस है, 5671 हदीस का नंबर है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी शख्स लोगों मौत की तमन्ना ना करे, मौत के रब से दुआ ना करे, अल्लाह मैंने चुक ला, मेरे पर्दे ढक दे, ये इस तरह की दुआएं ना करे। हाँ, जब जिंदगी से तंग आ जाओ, जिंदगी से परेशान हो जाओ, मायूस हो जाओ, फिर हाथ उठाकर रब के सामने ये कह दो कि अल्लाहुम्मा अहीनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, कि अल्लाह जब तक मेरा जिंदा रहना बेहतर है मेरे हक में, उस वक्त तक अल्लाह मुझे जिंदा रख। और वतवफ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली, अल्लाह मुझे मौत देना उस वक्त जब अल्लाह मेरा मरना मेरे हक में अल्लाह बेहतर हो। कितनी सोहनी प्यारी दुआ है कि इसमें क्या है कि जब इंसान जिंदगी गुजारे तो अल्लाह जब तक मेरा जिंदा रहना मेरे हक में, मेरी औलाद इस दुनिया के हक में, मेरे आमाल के हक में अल्लाह अच्छा हो, उस वक्त तक मुझे जिंदा रखना। लेकिन जब मेरे लिए, मेरी औलाद के लिए, मुआशरे के लिए, मेरे आमाल के लिए, मेरी जन्नत के लिए यहाँ पर रहना मेरे हक में बेहतर ना हो, मेरे लिए मरना बेहतर हो, तो अल्लाह मुझे फिर अपनी ईमान की हालत में मुझे मौत दे देना। इस तरीके से दुआ करनी। अगर तो ये अरबी अल्फाज याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये हदीस का नंबर मैंने आपको बता दिया, सही बुखारी 5671 हदीस का नंबर है, तो ये अल्फाज याद कर लें। लेकिन अगर अरबी अल्फाज नहीं आते तो उर्दू में भी दुआ की जा सकती है कि अल्लाह जब तक मेरा जिंदा रहना मेरे हक में बेहतर है, मुझे जिंदा रखना, और जब या अल्लाह मेरा मरना बेहतर हो मेरे हक में, उस वक्त या अल्लाह मुझे इज्जत के साथ, सलामती के साथ, ईमान वाली हालत में, इस्लाम वाली हालत में मुझे अपने पास बुला लेना। तो ये पहला मसला जी, मौत की तमन्ना नहीं करनी। उसके बाद ये दूसरा मसला, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया कि ज़िंदगी मुसीबतों का, टेंशनों का, परेशानियों का, आजमाइशों का नाम है। तो इन ज़िंदगी की टेंशनों, परेशानियों, आजमाइशों में आकर कभी भी ज़िंदगी में
یہ والا قدم اور یہ والا فیصلہ نہیں چکنا کہ یار خودکشی کر لی ہے. زندگی میں دنیا میں ایسے انسان نہیں ہیں کہ جنہوں نے ٹینشنوں میں آ کر پریشانیوں میں آ کر اور کسی کوئی جو ہے نا عشق میں ناکامی میں ہو کر خودکشی کر لی. تو اسلام ہمیں اس چیز سے بھی منع کرتا ہے. شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس چیز سے بھی منع کرتی ہے کہ تم اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو ختم نہیں کر سکتے. نہ ہی تم دنیا میں اپنی مرضی سے آ سکتے ہو. زندگی میں دنیا میں تب آؤ گے جب رب حکم کرے گا, اور دنیا سے بھی آپ تب جاؤ گے جب رب کا آرڈر ہوگا, جب رب کہے گا اس وقت تم جا سکتے ہو. تو اس خودکشی کے حوالے سے, دوسرا موت کے حوالے سے یہ مسئلہ عرض کرنے لگا. خودکشی کے حوالے سے جی کبھی بھی یہ والا راستہ کبھی نہیں اختیار کرنا, یہ والا راستہ کبھی بھی نہیں اختیار کرنا, کبھی بھی. صحیح بخاری 3062 حدیث کا نمبر ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجاہد جہاد ہو رہا ہے غزوے میں, اور آپ کو پتہ ہے جہاد کرنا کتنی فضیلت کا عمل ہے, کتنی فضیلت والا عمل ہے. کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ جہاد کے لیے نکلا اور جہاد ابھی کسی کافر کو مارا نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں اٹھائی, صرف جہاد کرنے کی وجہ سے اس کا مٹی کا گرد و غبار اس کے جسم کے اوپر پڑا, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کی اتنی فضیلت ہے, اس گرد و غبار جسم کے اوپر پڑنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ کے اوپر حرام کر دیتے. اتنی فضیلت ہے جہاد کی. تو جہاد ہو رہا ہے جی, جہاد کے دوران رسول اللہ نے ایک مجاہد کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بندہ جو جہاد کر رہے ہیں نا, یہ بندہ جو ہے نا ھذا من اہل النار, یہ جہنمی ہے. صحابہ کرام گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ مجاہد جہاد کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں, اتنی فضیلت والا عمل کر رہا ہے, اور آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ جہنمی ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے نا ایسے درست ہوئی. وہ اللہ جو مجاہد ہے اتنی بہادری سے لڑا, صحابہ کرام کہتے ہیں, صحیح بخاری کے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, صحابہ کرام کہتے ہیں ہم شک میں مبتلا ہو گئے کہ یار یہ کیسا ہے کہ یہ تو اتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے, جہاد کر رہا ہے, اور اتنی بہادری کے ساتھ آگے دشمنوں کی صفوں میں گھسا ہوا ہے, اور اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں یہ بندہ جہنمی. کیا ہوا, اس کا جرم کیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ایسی نا وہ نال نال رے کہ یار آخر وہ کون سی غلطی اس بندے کے اندر ہے, ہم دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا جہنمی. بالآخر جی یہ ہوا, شام کے وقت نا اس کو ایک تیر آ کے لگا. اب جو ہی تیر لگا اس کے جسم سے خون بہنا شروع ہوا. اس زخموں کی تکلیف نہ وہ برداشت کر سکا, تکلیف اس کو ایسی ہو رہی تھی وہ تکلیف نہ بیچارہ برداشت کر سکا. اس نے کیا کہ اپنی تلوار لی, وہ اپنا گلا کاٹ لیا, خودکشی کر لی. اسی وقت صحابہ کرام نے رسول اللہ کو آ کر بتایا یا رسول اللہ وہ جو بندہ تھا نا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا ھذا من اہل النار کہ یہ بندہ جہنمی ہے, ہم نے دیکھا کہ وہ بندہ تو بڑی شجاعت اور بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہا تھا, لیکن آخر میں جب وہ زخمی ہوا تو زخموں سے تاب نہ لاتے ہوئے اور اس نے اپنے گلے کے اوپر تلوار چلا کر اپنی زندگی کا اختتام کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری زبان سے جو بات نکلتی وہ حق اور برحق ہوتی ہے. یہ میں نے جب کہا تھا کہ یہ بندہ جہنمی ہے تو جہنم میں جا کر رہنا تھا, کیونکہ اللہ نے مجھے پہلے بتا دیا تھا یہ بندہ خودکشی کرے گا. تو اگر جی مجاہد جہاد کرنے والا, اتنا عظیم الشان عمل کرنے والا بندہ اگر وہ خودکشی کرے اور اللہ کے محبوب کی زبانی یہ نکل جائے بندہ جہنمی ہے, تو آج کل ہم تو جہاد کرتے ہی نہیں ہیں. ہم نے تو رسول اللہ کا زمانہ دیکھا ہی نہیں ہے, ہم تو رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا ہی نہیں ہے, ہمارے تو اتنے بلند اعمال ہے ہی نہیں, ہماری تو نمازیں نہیں پوری اپنی زندگی کی, تو باقی ہمارا تو چھوڑ دیں. تو اتنی فضیلت والا بندہ اگر خودکشی کر کے جہنم کا باسی بن گیا تو ہم میں اور آپ کہاں پھر, ہمارے خیالات کہاں پہ. تو اس لیے یہ موت کے حوالے سے دوسرا مسئلہ میں نے بڑا ہی اہم آپ کے سامنے عرض کر دیا. آپ خود اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی اس کا درس دیں. آج اس چیز کی ضرورت ہے, ہم اپنے گھروں کے اندر اس چیز کا درس دیا کریں کہ لوگوں زندگی ٹینشنوں کا نام, پریشانیوں کا نام ہے, لیکن ان ٹینشنوں پریشانیوں کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ یہ والا راستہ اختیار شروع کر دیں, آپ اپنی زندگی کا خاتمہ اپنی مرضی سے شروع کر دیں. یہ نہیں ہے شریعت کیا ڈائریکٹ سیدھا جہنم ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے خودکشی کی, اپنے جو ہے نا پیٹ میں چاقو مارا, چھری ماری, یا یہ ہے کہ کوئی زہر کا پیالہ زہر پی لیا, تو وہ پیالہ زہر کا اور وہ چاقو اور وہ چھری اس بندے کے ہاتھ میں ہوگی جہنم میں, اور وہ بار بار جو ہے نا اسی طرح اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا, بار بار اس تکلیف سے گزرتا رہے گا, اور ہوگا بھی جہنم میں. ایک تو جہنم کی تکلیف ہے, جہنم کا عذاب, اور اوپر سے اس بندے نے اپنی زندگی کو جس طرح ختم کیا تھا, پہاڑ سے چھلانگ لگا لی, اوپر سے چھلانگ لگا لی, اپنا گلا کاٹ لیا چھری کے ساتھ, یا یہ ہے کہ کوئی زہر پی لیا, کوئی فرنیل دیا, گولیاں کھا لی آج کے زمانے میں, تو وہ گولیاں اس کے ہاتھ میں ہوں گی, وہ بار بار اس تکلیف سے اس کو گزارا جائے گا. اللہ کی پناہ مانگے جی اللہ تعالیٰ ہمیں اس خودکشی والے راستے سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے.
آئیے جی تیسرا مسئلہ اس موت کے حوالے سے کہ اچھی اور بری موت کا فیصلہ وہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ بظاہراً جو ہے نا ہمیں کسی کی موت بڑی اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس اچھی موت کے پیچھے جو راز ہے وہ میں اور آپ جانتے نہیں۔ مثلا جی ایک بندہ گناہ کے اڈے پہ جا کے فوت ہو گیا، ایک بندہ مسجد میں آ کے فوت ہو گیا۔ اب بظاہراً جو ہے نا آپ جو بندہ مسجد میں جوتیوں کے پاس مرا ہوا ہے نا فوت ہوا، آپ کہیں گے یار کتنی اچھی موت مرا، مسجد میں مریا۔ اور ایک وہ بندہ جو گناہوں کے اڈے پہ جا کے مرا، آپ کہیں گے حرام دی موت مر گیا۔ لیکن اس کے پیچھے کا راز ہو سکتا ہے کہ جو بندہ مسجد میں آیا وہ مسجد میں جوتی چوری کرنے آیا ہو، اور مسجد کی ٹوٹیاں لان آیا ہو، مسجد کا پنکھا نکالنے ہو، مسجد کا جو ہے نا چوری کرنے آیا ہو، وہیں سے اس کو کرنٹ لگا مر گیا، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جو بندہ گناہ کے اڈے پہ مرا ہے، ہو سکتا ہے وہاں پر وہ دین کی تبلیغ کرنے گیا ہو، وہاں پر جو ہے نا لوگوں کو سمجھانے گیا، وہاں پر اس کی موت آ گئی۔ تو اس لیے جو ہے نا کسی بھی موت کو دیکھتے ہوئے فوراً سے ہم نے یہ فتویٰ نہیں لگا دینا یہ حرام دی موت ہے، یہ بڑی اچھی موت ہے، یہ فلانی موت ہے، یہ بڑی زبردست موت ہے، اس کو نہیں۔ اچھی اور بری موت کا فیصلہ بھی رب تے چھڑ دیو یار، اللہ نو فیصلے کرن دیو۔ کچھ فیصلے ہونا اسی اللہ کو لے کے نا اپنا انسانوں میں تقسیم کیتے ہوئے، جنت جہنم کے ٹکٹ بھی ہم نے نا جیب میں رکھے ہوئے، دیکھا کہ یہ بندہ اللہ چو جنتی اور جہنمی او فلانا کافر او فلانا ایسے۔ یہ کچھ فیصلے وہ رب کے اوپر چھوڑ دے، ان فیصلوں میں سے یہ کہ یہ بھی فیصلہ جی موت کا فیصلہ کہ کس کی موت اچھی ہے کس کی موت بری ہے، یہ فیصلہ بھی میں نے اور آپ نے نہیں بلکہ رب کریم نے کرنا ہے۔ کوئی انسان آگ میں جل کر فوت ہو گیا، اب آپ تو کہیں گے یار بہت بری موت ہے، حرام کی موت مر گیا، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہ کتنی اچھی موت ہے؟ کوئی بندہ جو ہے نا اوپر سے گاڑی کے نیچے آ کر فوت ہو گیا، گاڑی کے نیچے آ کے فوت ہو گیا، ہم کہتے ہیں یار کتنی بری موت ہے، بیچارے کا چہرہ نہیں پہچانا جا رہا تھا۔ لیکن اس زندگی اس موت کے پیچھے کا راز میں اور آپ نہیں جانتے، میں اور آپ اس کی نیت کو نہیں جانتے کہ اس کی نیت کیا تھی۔ جب نیتوں کا معاملہ جی وہ رب کے پاس ہے تو پھر زندگی اچھی موت اور بری موت کا فیصلہ بھی رب نو کرن دیو یار، اچھی اور بری موت کا رب بھی فیصلہ کرے گا۔ اس لیے یہ میں نے بات کیوں کی، اس لیے کہ اب میں 7 قسم کی موتیں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں جو ہماری ہاں بڑی معیوب ہے، ہم ان کو بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن وہ رب کریم کے ہاں بہت ہی اعلیٰ قسم کی اموات ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے کہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں گئے، جہاد نہیں کیتا، اپنی بستر کے اوپر فوت ہوئے، بستر کے اوپر، لیکن ان کو بھی اللہ کے دربار میں، ان کو اللہ کی بارگاہ میں ان کو بھی شہید جتنا اجر مل رہا ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں شہید ہی ہیں، حالانکہ وہ کسی کافر نے ان کو مارا نہیں ہے، جہاد نہیں کیا، میدان جہاد میں نہیں گئے، اپنے بستر پر مر رہے ہیں، اور موت بھی دنیا داروں کے ہاں بڑی عجیب ہوگی، لیکن ان کا درجہ، ان کی فضیلت، ان کا مقام اتنا ہے جتنا کہ ایک شہید کا مقام ہے۔ پہلے نمبر پر سنن نسائی کی حدیث، رسول اللہ نے فرمایا المطعون شہید، مطعون جو کہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر فوت ہوا وہ بھی شہید ہے۔ اب طاعون کا مرض پتہ ہے اللہ کا کرم ہے جی، ہماری سائنس اس قدر ترقی کر گئی اللہ کے فضل سے کہ یہ مرض دنیا سے ختم ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ طاعون ہوتا کیا تھا؟ پورے جسم کے اوپر جو ہے نا پھوڑے نکلتے تھے، پورے جسم پہ، چہرہ کیا اور پوری کی پوری باڈی پھوڑوں کے ساتھ، پھر پھوڑوں کے اوپر پیپ خون نکلتا تھا، انسان اتنی تکلیف میں جو ہے نا دنیا سے جاتا تھا۔ اور یہ صحابہ کرام، کئی صحابہ کرام اسی طاعون کے مرض میں شہید ہوئے، ان کی جان جو ہے نا اسی طاعون کے مرض میں نکلی ہے۔ اب دیکھیے بظاہر موت کتنی بری ہم سمجھ لیں کہ ایک بندہ جس کے پورے جسم کے اوپر پھوڑے نکل آئے اور انسان اس کو دیکھ کے بھی کراہت محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کا جو راز ہے وہ کتنا اچھا ہے۔ اللہ کے محبوب نے وعدہ کر لیا جو طاعون کے مرض میں فوت ہوگا وہ شہید ہوگا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر والمبطون شہید، جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہوا، اللہ کے محبوب فرماتے وہ بھی شہید ہے۔ اب پیٹ کی بیماری دیکھیں کتنی بری ہے، اللہ اکبر، اللہ درد جی ہے نا، درد وہ ہر درد سے رب سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن یہ جو پیٹ کا درد ہے نا اللہ سے اسی زیادہ پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو ہے ہوا جی پیٹ کا بھی درد، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو پیٹ کی کوئی بھی بیماری، کینسر ہو گیا، پیٹ کے اندر گلٹی بن گئی، پیٹ کے اندر کوئی بھی معاملہ ہوا، کوئی رگوں کا، کوئی نسوں کا، کوئی آج کا کوئی مسئلہ بن گیا، تو پیٹ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اگر ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہو کر انسان فوت ہوا، اب دنیا داروں کے بازار بڑی بری موت ہے، لیکن اس کے پیچھے کا راز رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والمبطون شہید، جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہوا وہ بھی شہید ہے، وہ بھی رب کے یہاں شہید ہے۔ آئیے جی تیسرے نمبر پر والغریق شہید،
جو پانی میں غرق ہو کر پانی میں ڈوب کر مرا وہ بھی شہید ہے. ہم دیکھیں کیا کہتے ہیں, او فلانا ایسی بری موت مریا پانی جو ڈوب کے مریا سی. ہم کیا کہتے ہیں, یہ والی جملے بولتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے کا راز رب کے رسول نے کیا خوشخبری سنائی, والغریق شہید, جو پانی میں غرق کے فوت ہوا وہ شہید ہے. فرعون کہاں پہ مرا تھا جی, کہاں پہ مرا تھا فرعون؟ پانی میں ڈوب کے. تو فرعون بھی شہید ہے؟ نہیں. یہ ہوتے ہیں اعمال کی بنیاد کے اوپر فیصلے, یہ ہوتا ہے. اب دیکھیں فرعون کی موت بھی پانی میں ڈوب کر ہوئی ہے, پانی میں غرق ہوا تھا, لیکن کیا کوئی بھی اس کو شہید نہیں کہتا؟ کیوں نہیں شہید کہتا؟ کیونکہ اس کی موت بظاہراً بھی بری تھی اور اس کا خاتمہ بھی برا تھا, اور رب نے یہ اعلان بھی فرما دیا موت اس کی بری ہے تو اس کا انجام بھی برا ہے. اور موت کے وقت اس نے کلمہ بھی پڑھ دیا, موت کے وقت اس نے کلمہ بھی پڑھ دیا, لیکن اللہ نے اس کا کلمہ بھی قبول نہ کیا. تو بہرحال جی ایک مسلمان کے بارے میں ہم نے حسن ظن رکھنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ وہ پانی میں ڈوب کر فوت ہو جائے تو ہم نے اس کو بھی شہید کہنا, وہ بھی شہید ہے. آئیے چوتھے نمبر پر وصاحب الحدم شہید. حدم جو کسی چیز کے نیچے آ کر فوت ہو گیا, یعنی اللہ معاف فرمائے مکان کی چھت گر گئی, کوئی گاڑی کے نیچے کوئی بندہ آ گیا, ٹرین کے نیچے بندہ آ کر فوت ہو گیا. آپ دیکھیں بظاہر کتنی بری موت ہے, لوگ کہتے ہیں یار چہرہ نے ایڈی بری موت مریا ہوتا, چہرہ نہیں پہچانیا جاتا سی. لیکن کیا ہوا, صاحب الحدم شہید. محبوب کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی چیز کے نیچے آ کر فوت ہو گیا, دب کے فوت ہوا, وہ بھی شہید ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کسی کی اچھی یا بری موت کا فیصلہ نہیں کرنا کہ فلاں نے بڑی بری موت مریا, فلانا یہ ایسا ہوا تھا. آئیے جی اور پانچویں نمبر پر صاحب ذات الجنب شہید, جو کوئی پہلو کی بیماری میں, کینسر کی بیماری میں, پسلیوں کی بیماری میں جو مبتلا ہو کر فوت ہوا وہ بھی شہید ہے. اور چھٹے نمبر پر وصاحب الحرق شہید, کہتے ہیں فلانا جل کے مریا, وہ جسم ہی ختم ہو گیا. ایسی ہم باتیں کرتے ہیں, ایسے ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن رب کے محبوب کیا فرماتے ہیں, وصاحب الحرق, جو بندہ آگ میں جل کر فوت ہوا شہید, وہ بھی شہید ہے. اب بظاہراً انسانوں کی نظر سے دیکھیں تو موت کتنی بری ہے, ہم کس قدر اس کو برا خیال کرتے ہیں, یار فلانا جو ہے نا آگ میں جل کے مریا تھا. لیکن کیا ہے کہ رب کے محبوب پیغمبر نے اس کو شہادت کا درجہ دیا ہے, وصاحب الحرق شہید, جو بندہ آگ میں جل کر فوت ہوا وہ بھی شہید ہے. اور جی ساتویں نمبر پر اب یہ دیکھیں سارے کے سارے وہ افراد ہیں جو اپنے گھر میں اپنی جگہ کے اوپر اپنے بستر کے اوپر فوت ہو رہے ہیں, اور بظاہر ان کی موت بہت بری ہے, لیکن شریعت کیا ہے کہ موت کتنی اچھی, کتنا اجر ان کو مل رہا ہے. ساتویں نمبر پر والمرأۃ تموت بجمع شہیدۃ, کہ وہ عورت جو کہ بچے کی ولادت کے وقت, لیبر پین کے وقت فوت ہو جائے تو وہ عورت بھی شہیدہ ہے, وہ بھی شہید ہے, اس کو بھی شہادت کا درجہ, اس کو بھی جو ہے نا شہید جتنا اجر اس کو ملتا ہے. تو یہ سارے قسم کے افراد ہیں جن کی موت جو ہے نا بڑی مایوب سمجھتے ہیں, لیکن رب کے ہاں یہ موت بہت اچھی ہے. اس وجہ سے یہ مسئلے کا خلاصہ کیا نکلا کہ کسی بھی موت کا فیصلہ وہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا, ہم نے صرف حسن ظن رکھنا ہے, ہم نے اس کے لیے دعائیں خیر کرنی ہے, ہم نے اس کے لیے دعائیں اچھائی کرنی ہے کہ یار فلاں بندہ اچھا تھا, اچھائیاں اس کی بیان کرنی ہے. آئیے یہ چوتھا مسئلہ اس موت کے حوالے سے. اب چونکہ یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں تو اب ظاہر بات ہے جی بری موت سے بچنا بھی تو ہے کہ نہیں. یہ تو نہیں نا آگ جل رہی تھی ایسی آگ میں چھلانگ مار دینی کہ یار آگ میں جل کے مریں گے تو شہید ہوں گے, وہ خودکشی ہے. پانی تھا, سوئمنگ پول تھا, چلو یار تو ڈب کے مر دیں تو شہید ہوں گے. ایسے بھی کوئی نا سر پھرے ہیں, وہ ایک نہیں تھا وہ جس نے بیت اللہ کی چھت کے اوپر نا بیت اللہ کے قریب طواف کرتے ہوئے چھلانگ لگا دی. کیا تھا جی لوگ مینوں جو ہے نا یہ کہیں گے کہ میں بیت اللہ میں مریا تھا, اور سیدھی خودکشی ہے. یعنی انعام پانے کے چکر میں رب کے مجرم لوگ ہو جاتے ہیں. وہ بیت اللہ یاد ہے نا واقعہ, وہ بیت اللہ کے اوپر سے اس نے چھلانگ لگائی تھی, پھر مارا گیا. لوگوں نے کیا کہا تھا, جی بیت اللہ کے صحن میں اس کی موت ہے, کتنی اچھی موت ہے. ہم نے تو یہ فیصلہ شروع کر دیا تھا, لیکن کیا ہے کہ پیچھے کا راز وہ میں اور آپ جانتے نہیں ہیں کہ پیچھے اس کی نیت کیا تھی. تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں, اسلام کی حالت میں, سلامتی کی حالت میں اپنے پاس بڑھائے. آئیے یہ چوتھا مسئلہ موت کے حوالے سے. بری موت, اگرچہ یہ موتیں ہیں بظاہراً بہت ہی تکلیف دہ موتیں, لیکن ان موتوں سے ہم نے پناہ بھی مانگنی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 چیزیں ایسی ہیں, 9 موتیں ایسی ہیں جو کہ جن موتوں سے اللہ کے محبوب نے پناہ مانگی, اور ہم نے بھی پناہ مانگنی, بچنا ہے. پہلے نمبر پر یہ سنن نسائی کی حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الحرم, یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے بڑھاپے سے کہ جو بڑھاپا کسی کا محتاج بن کے میں دنیا سے جاؤں. کتنا یعنی تکلیف دہ چیز ہے جی. ہم سارے دعا کرتے ہیں یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنائی, یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنائی. تو اللہ کے محبوب یہی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اوپر ایسا بڑھاپا مسلط نہ ہو
کہ جس بڑھاپے کی وجہ سے میں لوگوں کا محتاج بن جاؤں اور پھر محتاج بن کے میں دنیا سے جاؤں، یا اللہ ایسی موت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہم نے بھی پناہ مانگنی ہے، ہم نے بھی کہنا کہ اللہ ہمیں ایسی موت نہ دینا جو ہم کسی کا محتاج بن کے دنیا سے جائیں۔ دوسرے نمبر پر وہ تردی، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسی موت سے جو کہ تردی والی ہو۔ اب تردی کیا ہوتا ہے؟ تردی ہوتا ہے کسی اونچی جگہ سے نیچے گر جانا، بندہ چھت چڑھیا سی، چھت سے نیچے گرا اور اس کی ریڑھ کی جو ہے نا سر کی اوپر چوٹ لگی، بندہ ہی فوت ہو گیا، یہ ہوتا ہے تردی۔ یا کیا ہے کہ بندہ چھت درخت کے اوپر چڑھا تھا، وہاں سے نیچے گرا، فوت ہو گیا۔ تو اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں کہ اللہ میں ایسی موت سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ جو ایسی موت ہو کہ جو کسی اونچی جگہ سے نیچے گر کر میں فوت ہو جاؤں۔ اب موت برازدارہ بری لیکن پناہ مانگنی ہے۔ آئیے جی تیسرے نمبر پر والحد میں، یا اللہ میں اس موت سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو کہ کسی چیز کے نیچے آنے کے دب کے، کسی چیز کے نیچے دب کر میں فوت ہو جاؤں، یعنی مکان کی چھت گر جائے اس وجہ سے میں فوت ہوں، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی گاڑی کے نیچے آ کر، کسی چیز کے نیچے آ کر یا میں فوت ہو جاؤں، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پناہ مانگنی ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح فوت ہو جائے پھر ہوتے فتویٰ نہیں لگانا۔ سمجھے نہیں بات سمجھے نا کہ یہ ان موتوں سے ہم سب نے پناہ مانگنی ہے، لیکن اگر کسی کی رب نے تقدیر میں اس طرح کی موت لکھی ہوئی کہ کسی نے بس کے نیچے آ کر یا چھت کے نیچے آ کر فوت ہونا تھا، پھر میں نے اور آپ نے فتوے نہیں لگانے بلکہ اس کو شہید کہنا ہے۔ آئیے جی آگے والغم، ایسا غم کہتے ہیں نا فلانے غم جو ہے بیچارہ چلا گیا، تو اللہ کے محبوب نے ایسی موت سے پناہ مانگی، یا اللہ ایسا کوئی غم مجھے نہ لگانا کہ جس غم کی وجہ سے میں گلتے گلتے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ تو ایسے غم سے بھی پناہ مانگنی، ایسے غم والی موت سے بھی پناہ مانگنی۔ والحریق، یا اللہ میں جل کر مروں، اس سے بھی یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حالانکہ ہم نے پیچھے حدیث پڑھی ہے جو بندہ جل کر فوت ہو جائے وہ شہید ہے، ڈائریکٹ شہید ہے، لیکن کیا ہے کہ پہلے اس موت سے پناہ مانگنی ہے کہ یا اللہ میں جل کر دنیا سے جاؤں، جل کر میری موت واقع ہو، یا اللہ میں اس موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور آگے والغرق، ڈوب کر مرنے سے، یا اللہ میری موت ایسی ہو کہ میں پانی میں کسی چیز میں ڈوب کر مروں، یا اللہ ایسی موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، لیکن اگر کوئی ڈوب کر مر جائے شہید ہے۔ آگے جی وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، اور یا اللہ میں اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ جب میری موت کا وقت آئے تو شیطان مجھے گمراہ نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو ساری زندگی میں نمازہ پڑھا، ساری زندگی میں اسلام کے اوپر گزاروں، لیکن جب میری موت کا وقت آئے تو شیطان مجھے اسلام سے ہٹا دے، شیطان جو ہے مجھے اسلام سے گمراہ کر دے کہ کفریہ کلمہ میری زبان سے نکل جائے، یا اللہ ایسی موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا جی، ان دعاؤں کو یاد کیا کریں، ان دعاؤں کو یاد رکھیں، اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں۔ اور آگے وَأَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، اور اللہ میں ایسی موت سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ جو میں تیرے راستے میں لڑنے کے لیے جاؤں، جہاد کے لیے جاؤں، اور وہاں سے جو ہے نا میں بزدلی دکھا کر پیچھے آ جاؤں، ایسی موت سے بھی اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے ایسی بھی موت نہ آئے۔ آگے جی وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اور اللہ میں ایسی موت سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ زہریلی چیز مجھے ڈس لے، سانپ، بچھو، کوئی زہریلی مکڑی، کوئی زہریلی چیز مجھے آ کے ڈس لے، اس ڈسنے کی وجہ سے یا اللہ میری موت واقع ہو جائے، ایسی موت سے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ 9 چیزیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 9 موتیں ایسی ہیں جی جن موتوں سے اللہ کے محبوب نے پناہ مانگی۔ تو ان دعاؤں کو جی لازمی سے یاد کریں، ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، صبح و شام کے اذکار میں ان دعاؤں کو شامل کریں۔ یقین کریں گے ایسی چیزیں ایسی ہیں کہ پھر زندگی بھر سارا دن انسان کی حفاظت رہتی ہے، سارا دن جو ہے نا، اور ساری رات، اگر رات کو پڑھی ہو تو صبح تک انسان کی حفاظت رہتی ہے، کوئی سانپ کوئی بچھو، کیونکہ دعا پڑھی ہوتی ہے آپ نے کہ اللہ کو سانپ یا بچھو ڈس لے اور اس ڈسنے کی وجہ سے میری موت واقع ہو، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ جب انسان نے یہ دعا پڑھی ہو تو پھر رب کی حفاظت ہو تو ایسا ہو سکتا ہے جی انسان کو ایسی موت آ جائے، تو اس لیے جو ہے نا ان دعاؤں کا لازمی سے اہتمام کریں۔ لیکن اگر ایسی کیفیت میں مبتلا ہو کر کوئی بندہ فوت ہو گیا، پھر فتویٰ بازی نہیں کرنی، پھر اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا، پھر اس کی موت کے اچھے تذکرے کرنے۔ آئیے جی 5واں مسئلہ وفات اور موت کا، کہ ہم نے ساری موت کے حوالے سے بھی مسائل پڑھ لیں، موت کے جو چیزیں ہیں جن موتوں سے ہم نے پناہ مانگنی وہ بھی پڑھ لی۔ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا یا فوت ہونے کے قریب تھا، آپ کے سامنے کوئی شخص جو ہے نا وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ عجیب قسم سے نا بس عجیب قسم کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مرنے والے کے لیے سب سے بڑا آپ کا جو احسان ہے نا جی، زندوں کا سب سے بڑا آپ کا احسان کہ آپ اس مرنے والے کو کلمہ پڑھوا کر دنیا سے رخصت کریں۔ کیا میں نے عرض کی جی، مرنے والوں کو کیا کرنا جی؟ کلمہ پڑھانا ہے، کیونکہ سب سے بڑا جو احسان ہے نا مرنے والے کے اوپر وہ یہی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی زبان سے آخری کلمہ
وہ لا الہ الا اللہ نکلا اور اس کلمے کہنے کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا، واجبت لہ الجنہ، وہ جنت اس کے لیے واجب ہو گئی، سیدھا جنت میں۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی شخص فوت ہو رہا ہو، کوئی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جو آپ کو پتہ چل گیا یار یہ بندے نے بچنا نہیں ہے گا، تو اس کے لیے سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا احسان اس بندے کے ساتھ یہ آپ یار اس کو کلمہ پڑھوا دیں۔ اور کلمہ یہ بھی نہیں کہ اس کو زبردستی کرنی ہے، ہو سکتا ہے ایسی کیفیت میں بیچارہ مبتلا ہے، ایسی تکلیف میں مبتلا ہے، ہو سکتا ہے اپنی زبان سے کوئی اور جملہ نہ نکال دے، تو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور بڑے ہی حکمت کے ساتھ اس کو کلمہ پڑھوا دیں۔ اس نے اگر کلمہ پڑھ لیا جی، وہ قیامت والے دن بڑا خوش ہو کے تمہیں جب بھی پا کے ملے گا کہ یا تو انہوں مار دو کلمہ پڑھا دیتا تھا۔ تو اس لیے فوت ہونے والے شخص کے لیے سب سے ضروری ہے، سب سے بڑی نیکی اس کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو کلمہ پڑھائیں، کلمہ پڑھا کے اس کو اللہ کی بارگاہ میں رخصت کر دیں۔ چھٹا مسئلہ جی موت کے حوالے سے، کہ جب بندہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، روح اس کی نکل گئی، اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا جی؟ ہم نے اگر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس کی آنکھیں بند کر دینی، اور اس کا جو چہرہ، منہ اس کا کھلا ہوا ہے تو منہ کے اوپر جو ہے نا پٹی یا کپڑا کوئی لپیٹ دینا تاکہ اس بیچارے کا منہ نہ کھلا رہ جائے، اور اس کے پاؤں کو اچھی طرح دونوں طرف دونوں انگوٹھوں کو ملا کر اچھی طرح باندھ دینا ہے تاکہ ٹانگیں جو ہے نا وہ زیادہ کھلی نہ رہ جائے۔ یہ ہم نے سب سے پہلا جو کام یہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا فوت ہو گیا شخص، اب فوت ہونے کے بعد ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، بس لو جی سورہ یاسین پڑھو، لے لو تو بیٹھ کے نا سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دو، اور آپ تسی کہنا یار ہوں تک انہیں جمعہ بڑا اچھا پڑھایا اور ہوں پتہ نہیں کیڑی نینت ٹوڑ پہ کہ سورہ یاسین قرآن ہی ہے نا، جبکہ یہ طریقہ یار یہ قرآن تو زندوں کے لیے ہے، قرآن تو زندوں کے سامنے پڑھ کر ان کو بتانے کو، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ ہم نے کیا کیا، جب بندہ فوت ہو گیا ادو قرآن کھولی تھا، اور پھر مسجد جائیدہ کہ یاسین دے ہے سر سارے کو کوئی یاسین دے سپارے پہ ہے تو وہ سارے بندہ فوت ہو گیا اسے پڑھنے۔ اب میرے عزیز، میرے بھائی، میرے سامعین، میرے سننے والوں، یہ قرآن جو ہے نا مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے، میت کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے، یہ زندوں کے لیے، زندہ کو پڑھانے کے لیے، یہ زندہ کے سامنے تلاوت کر کے اور اس کو اس کے مطابق، قرآن کے مطابق زندگی بنانے کے لیے ہے۔ جبکہ ہم کیا کرتے ہیں، جب بندہ فوت ہو گیا پھر قرآن کھول دے، پھر ہم قرآن کھولتے، جبکہ یہ صحیح عمل، بالکل درست عمل نہیں ہے۔ ایک روایت وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، یہ حدیث نہیں ہے جی، یعنی رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے، بلکہ ایک تابعی ہے، تابعی کا نام ہے غزیف بن حارث رحمہ اللہ۔ وہ ایک جب وہ فوت ہونے لگے نا، مسند احمد کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے، وہ فوت ہونے لگے، تابعی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں بڑے اچھے کلمات کیے، یار غزیف بڑا چنگا بندہ ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری جو ہے نا جلدی جلدی بھاگے، یار حضرت عمر نے تیری تعریف کی، حضرت عمر ایسے نہیں کسی بندے کی تعریف کرتے، تو حضرت عمر نے تیری تعریف کی، یار میرے لیے دعا کر۔ تو یہ کہنے لگے یار آپ تو رسول اللہ کے صحابی ہیں، آپ تو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ کہتے نہیں، حضرت عمر نے تیرے واسطے اچھے الفاظ کیے، عمر نے تیری تعریف کی ہے، تو مطلب تو بہت اچھا بندہ ہے، تو اس لیے تو میرے لیے دعا کر۔ یہ وہ ہے تابعی۔ تو جب ان کے موت کا وقت آیا نا، تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور کہنے لگے یا تینوں سورہ یاسین آتی ہے؟ کہتے جی ہاں آتی۔ کہتے یار اب نا میرے پاس بیٹھ کے نا سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیں، یعنی فوت نہیں ابھی ہوئے، سمجھ رہے نا بات، فوت نہیں ہوئے، موت کی کیفیت میں، مرض الوفات میں ہے، اس وقت اپنے شاگرد کو بلایا کہ یار سورہ یاسین آندی تینوں؟ کہ ہاں جی آندی، میرے کول سے بیٹھ کے نا سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر۔ سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 40 میں پہنچیاں تھی، سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 کے اوپر میں پہنچا تھا، اس وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ کتنی اچھی موت ہے جی، قرآن پڑھتے پڑھتے رب کو چلے گئے، قرآن پر سنتے سنتے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو زندوں کے لیے یہ قرآن ہے جی، زندوں کے سامنے پڑھیں، زندوں کے سامنے ترجمے کریں، اور زندہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ قرآن آپ کے لیے، آپ کی کتاب زندگی ہے اور آپ کی ہدایت کے لیے رب نے اتارا ہے۔ لیکن ہم جو ہے نا موت کے بعد میت کے اوپر قرآن پڑھتے ہیں، تو اس لیے جی یہ زندوں کے لیے۔ آگے جی ساتواں مسئلہ موت کے حوالے سے، جب بندہ دنیا سے چلا گیا، آنکھیں ہم نے اس کی بند کر دی، اور مکمل طور پر جو ہے نا اب اس کے منہ کو بھی ہم نے باندھ لیا۔ اب ساتواں مسئلہ جو اس کے لیے غسل، کفن، تدفین کا انتظام کیا جائے، اور وہاں پر پھر بیٹھ کر، میت کے پاس بیٹھ کر پھر رونا، پیٹنا، نوحے کرنا، اور اس کے لیے پتہ نہیں عجیب عجیب سے الفاظ نکالنا، یہ بالکل بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہے کہ اللہ کے محبوب نے جو میت ہمارے سامنے پڑی ہے، اور ہمارے گھر میں میت پڑی ہے، اور ہمارا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار جو دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے سنت کیا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ کے مبارک زمانہ میں حضرت ابو سلمہ رسول اللہ کے صحابی دنیا سے چلے جاتے ہیں،
रसूलुल्लाह आते हैं, उनकी मैयत रखी हुई है, लोग जो है ना रोना शुरू कर देते हैं, रोना पीटना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के महबूब उनको दिलासा देते हैं कि रोना नहीं, ऊंची आवाज़ नहीं निकालनी, नोहा नहीं करना, पीटना नहीं है और वैन नहीं डालने, बल्कि क्या करना है, आप इस यहाँ पर बैठकर इस अबू सलमा की अच्छाइयाँ बयान करो कि इसने ज़िंदगी के अंदर ये भी अच्छा काम किया है, इसने ज़िंदगी के अंदर ये भी अच्छा काम किया है, इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये भी पढ़ाई की, ये भी नेकी इसके अंदर थी, ये भी बंदा बहुत अच्छा था, इस बंदे के अंदर ये बड़ी खूबी थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया क्योंकि जो इस वक्त जब बंदा फोत हो जाता है ना ताज़ा ताज़ा, उस वक्त जो बंदे जिंदा वहाँ पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं ना, दुआएं कर रहे होते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया उनकी बातों पर, उनकी दुआओं के ऊपर फरिश्ते लब्बैक और आमीन कह रहे होते। तो उस वजह से हमने क्या करना, जब बंदा फोत हो जाए उस वक्त उसकी अच्छाइयाँ बयान करनी, उसके लिए दुआ करनी वहाँ पर बैठ के। हम क्या करते हैं, हम अखबार खोल लेते हैं, लोग फिर सारी जहान की ना गप्पे शुरू हो जाती हैं और फिर पता नहीं अजीब अजीब से हमारे रस्म और रिवाज बने हुए हैं, क्या क्या हम करते हैं। लेकिन सुन्नत क्या है, अल्लाह के महबूब ने हमें क्या तरीका सिखाया, कोई फोत हो जाए हमारे सामने तो हमने क्या करना है, जब तक उसके गुस्ल कफन का दफन का इंतजाम हो रहा है उस वक्त तक जो लोग बैठे हुए हैं, या हम जो है ना पूरी कहते हैं जी, पूरी कहते हैं ना, जहाँ पर वो लोग बैठते हैं दरिया वगैरह डालकर, तो वहां पर बैठकर उस मरने वाले की फौत शुदा शख्स की अच्छाइयां बयान करनी है, उसके लिए दुआ करनी है, क्योंकि वहां पर फरिश्ते भी बैठे जो कि उन दुआओं के ऊपर आमीन कह रहे हैं, लब्बैक कह रहे हैं। अगर आपने अच्छा कहा तो रब भी उसको अच्छा बना देगा, अगर आपने अल्लाह ना करे उसके लिए कोई बदुआ कर दी तो फरिश्तों ने आमीन कह दी, बेचारा पकड़ा गया। इसलिए वहां पर बैठकर जो है ना उसके लिए अच्छाइयाँ बयान करनी, उसकी नेक दुआएं करनी, उसके लिए उसको नेक नामी के साथ अच्छे लफ्ज़ों के साथ उसको याद करना है ताकि वो रब के यहाँ भी अच्छा बन जाए।